Assalamu alaikum and welcome to Chai Collective, where we sit together and make sense of the world. आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिनकी शख्सियत में समाजी शऊर, तख्लीकी इजहार और इंसानी हमदर्दी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन पाया जाता है। सनोबर नाजिर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। Welcome to the show. थैंक यू। Sanober, given your background in history and human rights, आप डिप्लोमेसी को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी अमल के तौर पर कैसे देखती हैं? मेरी नज़र में सिफारतकारी बज़ाहिर तो यही है कि दो रियासतों के दरमियान होता है, उसमें कोई सालिस भी हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो रियासतों का मामला नहीं होता बल्कि रियासत में के पीछे करोड़ों इंसानों का भी एक उसका साथ जुड़ा होता है। तो रेजिस्ट जब कोई करता है तो तभी फिर डिप्लोमेसी आती है। लेकिन अगर अब इसी के साथ आप देखें गज़ा में जो कुछ हो रहा है वहाँ क्यों नहीं डिप्लोमेसी आ रही है? पूरी दुनिया देख रही है, इससे ज़्यादा बर्बरियत हो रही है वहाँ पर, तो वहाँ क्यों नहीं जो इतने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या उसमें पाकिस्तान भी है, हमदर्दी हम सबको है। हम सब चाहते हैं कि वहाँ पर हालात बेहतर हों। जो एक मुल्क है जो मुसलसल वहाँ बमबारी कर रहा है तो उसको रोका जाए, लेकिन वहाँ डिप्लोमेसी नहीं हो पा रही है, सिफारतकारी वहाँ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ईरान रेजिस्ट कर रहा था, तो दैट्स वाई द होल वर्ल्ड वो उसमें आ गई कि भाई अब चेंज होना चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि उससे पूरी दुनिया पे एक नेगेटिव असर पड़ रहा था। तो इंसानी अलमिया है ये, क्योंकि जंगें मुसल्लत करना बज़ाहिर बहुत आसान होता है और लेकिन उसको रोकना मुश्किल होता है। तो इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मीडिएटर का रोल यानी एक सालसी किरदार अदा किया। आपके ख़्याल में डिप्लोमेसी में हिकमत अमली के साथ एम्पैथी कितनी ज़रूरी होती है? लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर कंट्रीज़ टू अप्रोच डिप्लोमेसी विद एम्पैथी रादर देन जस्ट स्ट्रैटेजी? यहाँ पाकिस्तान का जो अमेरिका और ईरान दोनों और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर पाकिस्तान पे उन्होंने ट्रस्ट किया है तो उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें वाज़े नज़र आता है कि पाकिस्तान की अगर जो डिप्लोमेसी में वो जो आगे आया है तो उसके पीछे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो न्यूक्लियर पावर है, नंबर 1। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ईरान के साथ उसकी सिंपैथी है, ठीक है। बेशक वो उसको पूरी तरह से शायद खुल के नहीं बोल सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत अभी कुछ अरसे से बहुत अच्छे चले जा रहे हैं। आपने वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के साथ भी काम किया है, तो ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं? मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा उन्हीं को मुतासिर करती हैं, क्योंकि अवाम, हम अशराफिया को एक तरफ कर दें, एलीट एक तरफ कर दें, ज़ाहिर है वो तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं बहुत सारे मसाइल को, ज़ाहिर है। और जिस तरह से जो एक सरमायादाराना निज़ाम पूरी दुनिया में ही है, ज़ाहिर है, तो उसमें जो वेल्थ की जो एक कहना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक तबके तक महदूद हो चुकी है। गुर्बत पूरी दुनिया में ही, सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि वेस्ट में नहीं है या अमेरिका में नहीं है या कनाडा में नहीं है तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग परसेप्शन। बहुत ज़्यादा वहाँ भी होमलेस हैं, गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा करने वाले हैं। वहाँ तो टैक्सेस भी बहुत होते हैं। तो अवाम बहुत ज़्यादा पिसती है इस तरह की जंगों की वजह से, क्योंकि आपका पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। अभी आप देख लें, सिर्फ 2-3 हफ्तों में, अब 1 महीना हो चुका है ना इस जंग को, तो तेल, जहाँ आपका पेट्रोल या जो तेल की जो आमदोरफ्त है वो रुकती है, आप देखें हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ज़ाहिर है उससे गरीब तबके को बहुत ज़्यादा, जो मार्जिनलाइज्ड जो हमारे तबकात हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी वजह से सिफारतकारी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है जो कि अक्सर पसे पर्दा होती है, क्या आप समझती हैं कि ऐसे खामोश इक़दामात को वो अहमियत मिलती है जिसके वो हकदार होते हैं? देखें, हर दफ़ा बैकडोर डिप्लोमेसी यानी कि कारामद भी नहीं होती है, लेकिन जैसे अब ये सिनेरियो है इसमें बहुत ज़रूरी थी। लेकिन इससे पहले ही अगर हम थोड़ा सा 1 माह पहले जाएं तो जैसे कि मैंने बताया कि जिनेवा जो मुआहदा होने जा रहा था बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, वो सबोटाज क्यों हुआ? क्योंकि उसमें
چپ چاپ ایک ڈپلومیسی ہوئی نا, بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی, تو اس کی وجہ سے کوئی ملک بھی یعنی پورا یورپ ہکا بکا رہ گیا تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ تو 2 دن بعد تو مذاکرات ہونے تھے, سائن ہونے تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ دیکھیں وہ دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی وہ نقصان دہ ہوئی. ہر دفعہ نہ فائدہ مند ہوتی ہے نہ ہی نقصان دہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ کس کے لیے کریں. اگر آپ دنیا کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں, جیسے کہ اب ہو رہی ہے, ابھی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے کیونکہ اس میں میڈیا نہیں جا سکتا ہے, عام لوگوں کو, ہمیں عوام کو نہیں معلوم ہے کہ اندرون خانہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھے کاز کے لیے ہو رہی ہے, ایک جنگ کو, ایک ایسی جنگ کو جو کہ 3rd ورلڈ وار بن سکتی ہے, اس کے رکوانے کے لیے ہو رہی ہے. تو اس طرح کے لیے تو یہ اٹ ویریز کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہو رہی ہے دس از بینیفیشیل فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور جو پچھلی ہوئی یعنی 1 ماہ پہلے وہ اٹ واز دا ورسٹ ڈیسیژن. آپ ہیومن رائٹس میں بھی کام کرتی ہیں, تو ہیومن رائٹس کے تجربے کی روشنی میں how do prolonged tensions and sanctions affect basic human rights in regions involved in conflict? بہت بری طریقے سے معاشرہ تھک جاتا ہے اگر آپ سینکشنز لگاتے ہیں. اور پھر وہی بات آتی ہے نا کہ پوری دنیا میں اب پاور گیم کی بات ہے. ہم بہت بڑے بڑے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں, ٹرمز سیکھی ہیں ویسے ہی, ہیومن رائٹس تو فیمنزم تو ہنڈریڈس آف ورڈز جو کہ, لیکن اگر آپ ان کا صحیح سے تجزیہ کریں تو اس میں سے کیا چیز ہو رہی ہے. غزہ میں ہیومن رائٹس فالو ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ بات کریں اس پہ یعنی کہ پوری دنیا چیخ رہی ہے, عوام چیخ رہی ہے, لیکن جو ریاستوں کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو آپ کی بات ہے کہ سینکشن, تو ابھی ہمارے سامنے مثال ایران کی ہے. ہم اس سے بہت ساری باتوں پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ان کی پالیسیز سے, ان کے رجیم سے, لیکن کسی رجیم کا ایکسٹریمسٹ ہونا یا ان کا یعنی مذہبی ہونا, کیونکہ ایک وہاں پہ ایک تھیوریکریٹک گورنمنٹ ہے, تو اس رجیم کے خلاف اگر آپ کو اس کی باتیں پسند نہیں ہیں, اس نے اپنے ہی باؤنڈریز میں وہ کی ہوئی ہیں. بات آتی ہے پراکسیز اس نے کی ہوئی ہیں, تو پراکسیز تو دیکھیں بہت ڈفرینٹ ٹائپ آف پراکسیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, ہر ملک کر رہا ہے پراکسیز. ٹھیک ہے, ہم صرف ایران کو نہیں کہہ سکتے, جو پورے جو خلیجی ممالک میں تھے امریکہ کے اڈے, کیا وہ پراکسیز نہیں تھی؟ تو پراکسیز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی یعنی ملیشیا کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے حزب اللہ یا ان کا جو تھا حماس. ظاہر ہے یہ بہت غلط چیزیں ہیں, چاہے امریکہ کرے, چاہے ایران کرے, چاہے ہم کریں, کوئی بھی کرتا ہے وہ غلط ہے. لیکن کسی بھی ملک پہ جا کے آپ حملہ کر دیتے ہیں تو کیا وہاں کی عوام سفر نہیں کر رہی ہے؟ ہم انہی عورتوں کی جو آج سے 1 سال پہلے یا کوئی 8-9 مہینے پہلے جو ایک لڑکی کو, منہا کو جو مارا گیا تھا, میسا کو, کہ صرف اس نے دوپٹہ صحیح سے نہیں اوڑھا تھا, تو اس پہ پورے دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے تھے اور اس پہ سب نے ہی تنقید کی تھی, کیونکہ یہ ایک طرح سے ایک عورت کی اور یا فیمنزم اگر آپ کہیں, ویسے میں کسی ازم پہ اب زیادہ بلیو نہیں کرتی ہوں, لیکن بہت فلوئڈ ہو چکا ہے. اور یہ میں بالکل یہی بات کہوں گی کہ اب جو وہ بچیاں جو بری ہیں اسکول میں, وہ بھی تو اور بچیاں ہی تھیں نا, فیمیل ہی ہیں نا, بچیاں ہیں یا عورت ہے, کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. تو اگر وہ ایک ملا کرے گا تب تو برا ہے, لیکن اگر کوئی ویسٹرن ملک آ کے کرے گا تو وہ برا نہیں ہے. تو میرے لحاظ سے تو اگر وہ ایرانی رجیم نے اگر کیا تھا, ملا رجیم نے اگر لڑکیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ستم ڈھا رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اور اگر کوئی اور ملک آ کے, دوسرا ملک آ کے اگر بمباری کرتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنی حرکت ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں وہی بات ہے کہ اس میں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بات چیت ہونی چاہیے اس پہ. اور سینکشن پچھلے 45 سال سے ایران پہ سیکشنز لگی ہوئی ہیں, اور وہ قوم جیسی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ سروائیو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ, اور ابھی بھی جو ان کی مزاحمت ہے, ریزسٹنس ہے ایک ملک کے سامنے, 2 ملکوں کے سامنے بیسکلی, وہ یہی ہے کہ ہم اپنی مزاحمت کی جنگ اپنی رجیم سے لڑ رہے ہیں,
چاہے وہ عورتیں ہیں, چاہے وہ مارجنلائزڈ گروپس ہیں, یا مختلف جو وہاں پر کرد ہیں یا سنیز ہیں یا وٹ ایور جو بھی وہ لڑ رہے ہیں, تو وہ ان کی, تو جب دوسرا ملک آ کے انٹرفیئرنس کرتا ہے تو وہ جو مزاحمت ہوتی ہے جو اندر ہی ہو رہی ہوتی ہے عوام کی, وہ پیچھے چلی جاتی ہے, اور وہ پیچھے چلی جانا نہیں چاہیے. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ اتنا زیادہ اسٹرکٹ تھا ایران کہ وہاں پر یہی سب کچھ ہوتا تھا جو کہ ہوا تھا, کہ خواتین کے اوپر تشدد ہو رہے ہیں, کہ وہ ان کا دوپٹہ ادھر سے ادھر ہو گیا, تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. لیکن اب آپ دیکھیں وہاں کی ویڈیوز, کیونکہ عورتوں نے مزاحمت کی, وہاں کے کاروباری حلقوں نے مزاحمت کی, تو اس کے نتیجے میں ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی, وہ رجیم بھی پیچھے ہٹی ہے. تو وہ ایک آرگینکلی ہو رہا تھا. یہ جو اوپر سے آ کے بمباری کرتے ہیں آپ اس سے, تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ رجیم تو مضبوط ہو گئی, لیکن وہ جو ریزسٹ کر رہے تھے وہ بھی رجیم کے ساتھ مل گئے, کیونکہ عوام نے بالکل بھی نہ اسرائیل کا ساتھ دیا ہے نہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے, جبکہ یہ بہت اچھا موقع تھا. صرف ایک میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی, جو فٹ بال کی ٹیم تھی جو آسٹریلیا میں کھیل رہی تھی, ساری خواتین تھیں اس میں, لڑکیاں تھیں بلکہ, ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا. ان کو کئی ممالک سے یہ آفر آئی کہ آپ اسائلم رہ کے یہاں رہ سکتی ہیں, اینڈ دے وڈ ہیو ڈن دیٹ. لیکن انہوں نے ایک دن لیا, دوسرے دن وہ ساری واپس آ گئی ہیں. میرے خیال سے 1 یا 2 رہی تھیں, اب شاید وہ بھی کہہ رہے ہیں واپس آئیں. جعفر پناہی جو کہ وہاں کے بہت بڑے فلم ڈائریکٹر ہیں, وہ ایسے حالات میں آئے جبکہ ان کے اوپر اتنے زیادہ کیسز بنائے ہوئے تھے کہ اگر وہ عام حالات میں آتے تو وہ فوراً جیل میں جاتے, لیکن وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں, دس از مائی کنٹری. تو تہذیبیں ایسے نہیں مرتی ہیں. You've spent years telling stories through writing, theatre and media. تو جنگ اور امن کے بیانیوں کو بدلنے میں کہانی سنانے کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کئی لمبی لمبی تقریریں کر دیں جنگ کے خلاف یا امن کی حمایت میں, وہ آپ 2-4 منٹ تک آپ سنیں گے, پھر آپ بور ہو جاتے ہیں. لیکن کہانی سننا اور سنانا یعنی جو اس دنیا کا سب سے پرانا ایک عادت کہہ لیں, ایک فن کہہ لیں, جو کہ میں یعنی کہ معلوم نہیں کب سے ہے, جب سے انسان پیدا ہوا یا وہ, لیکن کہتے ہیں کہ 50,000 سال سے جب انسان کا ارتقائی عمل شروع ہوا ہے تو تب سے وہ کہانیاں سن بھی رہا ہے اور سنا بھی رہا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ بھائی لکڑیاں جلائیں اور سارے قبیلے کے لوگ بیٹھ گئے اور جو بھی ہوا, جو دن کی روداد ہے وہ سنا دی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کہانی, تو مجھے مزہ آتا ہے کہ کہانی کے تھرو, چاہے وہ آپ ایون سچے واقعات ہوں, چاہے وہ فکشن کا کچھ ہو, تو آپ دیکھیں. کیونکہ ایک بہت اچھا کوٹ ہے جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں اس طرح کی گفتگو میں, کہ کسی نے کہا ہے, آئی ڈونٹ نو کس نے, کیونکہ وہ بڑا انونیمس ہے, کہ if you want to know what happened, read history, but if you want to know what it feels, read literature. تو ہسٹری کی کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں, ظاہر ہے اگر ایگزام دینا ہے, میں خود ہسٹری کی طالب علم رہی ہوئی ہوں, بڑا مزہ آتا ہے. لیکن جب آپ اسی ہسٹری کو فکشنلائز کر کے پیش کرتے ہیں ایک کہانی کی صورت میں, تو لوگ اس کو زیادہ پسندیدگی سے پڑھتے بھی ہیں اور شاید میرا خیال ہے سمجھتے بھی ہیں. تو اس طرح کی ابھی صرف ایک اور میں مثال دوں گی, ایران نے کئی اس حملے کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل بھی ہوئی ہیں. سب سے پہلی جو بنائی تھی جب وہ اسکول میں ہوا تھا, بچیوں کے اسکول میں جب ہوا یہ بمبارڈمنٹ, تو اس میں جو 150 بچیاں شہید ہوئیں, تو انہوں نے بتایا تھا نو ورڈ واز یوزڈ, ناٹ اے سنگل ورڈ. صرف دکھایا ہے کہ امریکہ سے جہاز اڑ رہے ہیں, اس میں میزائلز لگے ہوئے ہیں, اور یہاں سے بچیاں اپنے اسکول کی تیاری کر رہی ہیں, وہ چھوٹے اپنے بیگ میں بکس ڈال رہی ہیں, اور وہ ڈال رہی ہیں, ان کی مائیں ان کو ناشتہ کروا رہی ہیں, اور وہ رستے میں پیدل جا رہی ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی, اور وہاں سے پائلٹس آ رہے ہیں بم گرانے کے لیے. اور صرف میرے خیال سے 80 سیکنڈس کی ہو گئی, 1 منٹ کی ہارڈلی, وہ اتنی یعنی آپ کے آنسو نکل آئے, کیونکہ وہ انہوں نے کچھ نہیں رویا دھویا, کچھ نہیں کیا ہے, جسٹ یہ دکھایا ہے کہ بچیوں کے اسکول پہ کیا ہوا. ویژولز اتنے پاورفل تھے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آڈینس اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, تو کئی فلمیں اس طرح کی آتی ہیں,
تو یہ میڈیم بہت پاورفل ہے. ابھی ایک اور لگا ہے جو کہ یوٹیوب نے اس کو نکال دیا ہے, جب یہ جو سفارتکاری ہو رہی تھی اس دوران میں شاید لگایا تھا, لیکن وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے یوٹیوب نے. تو میں سمجھتی ہوں فریڈم آف اسپیچ بھی جو ہے نا, ایک جو بڑا ویسٹ کا نعرہ, وہ سب بکواس ہے. اب چلتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف, جس کو اب پوری دنیا جان گئی ہے, اینڈ مجھے لگتا ہے ہر طبقہ اب جانتا ہے کہ واٹ از اسٹریٹ آف ہارمز. تو ابنائے ہرمز جیسے مسائل نے دکھایا ہے کہ توانائی کی سیاست کتنی اہم ہے. اس کے معاشی اثرات سب سے زیادہ کن طبقات پر پڑتے ہیں؟ پڑھتے تو دیکھیں سب پر ہی ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز برسوں سے, صدیوں سے کھلی ہوئی تھی. گو کہ اس پہ 2 ملکوں کا ہے, اگر کہنا انفلوئنس جو ہے ایران کا زیادہ ہے, بہت زیادہ. ایران چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے, روک سکتا ہے یہ وہ, جو کہ لیگل نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر لیگل اور ان لیگل چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں. اور دوسری طرف سے ادھر خلیجی ممالک کی طرف کا ہے, کچھ یو اے ای کا ہے, کچھ میرے خیال سے عمان یا یمن کا ہے, اس طرح. لیکن ظاہر ہے اس پہ انفلوئنشل جو زیادہ ہے انفلوئنس, وہ ایران کا ہے. تو جب اتنے عرصے سے کھلا ہوا تھا ایک رستہ, وہاں سے آمد و رفت ہو رہی تھی, اس کو بیکار میں ایک ایسی جنگ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہپ ہیزرڈ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے تو صرف ہمارے پاکستان کے نہیں, ظاہر ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے, اس میں تو کوئی یعنی 2 رائے نہیں ہو سکتی ہیں. تو جو طبقات ہیں, ہر طرح کے طبقات ظاہر متاثر ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچی ہیں, اور صرف پیٹرول بڑھنے سے تیل کی آمد و رفت کئی ملکوں میں تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے. کیوبا میں کتنے عرصے تک پہنچا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ساری آمد و رفت یہیں سے ہو رہی تھی, 20-25% یہاں سے ہی گزر کے جاتا ہے دنیا میں. تو لیکن اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات, جب ہی کہتے ہیں کہ تعلقات اپنے ہمسایوں سے بہتر رکھنے چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ ورلڈ آرڈر کس وقت کس لمحے چینج ہو جائے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آمد و رفت رہی, لیکن یہ ظاہر ہے ایک پریکاشنس کے طور پہ ہماری گورنمنٹ نے لیے تھے, جو کہ اب انہیں دوبارہ نارملائز کر دینے چاہیے. تو اس سے ظاہر ہے عوام پہ بہت برا, غریب تو پس جاتا ہے نا, غریب کی تو یعنی بس ہو جاتی ہے. ہم جیسے لوگ چیخ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آمد و رفت کم ہو گئی ہے, آپ نے اپنے بجٹ, آپ دیکھیں آپ کا بجٹ الجھ جاتا ہے. وہی تیل جو آپ پہلے کم پیسوں میں لے رہے ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کو دگنے تگنے پہ آپ کو لینا پڑتا ہے. تو جنگیں تو ہر حال میں بری ہی ہیں. آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا ہے, تو کیا پالیسی بنانے والوں اور عام لوگوں کے تجربات میں کوئی واضح فرق نظر آتا ہے؟ زمین آسمان کا. یہ میں ظاہر کسی گورنمنٹ ادارے میں تو میں نے کام نہیں کیا ہے, اور جب ظاہر ہے جب گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوتے ہیں تو اس میں بھی جو سارے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں ہم کہتے تو ہیں ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں عوام کے نمائندے آتے ہیں, لیکن عوام کے نمائندے صرف اس وقت آتے ہیں جب وہ انہیں ووٹ لینا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, کیا پرابلمس ہیں, اس کو وہ اس طرح سے جسٹیفائی کام کروا کے, یا اس کا جو ایک ایسنس جو ہوتا ہے نا اس ڈیموکریسی کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس علاقے کے ہیں تو آپ کو اس علاقے کی ایک ایک نیٹی گریٹی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یہ میں نے چونکہ این جی او سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے, تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے, جو ڈونر ہوتا ہے زیادہ تر ظاہر یہی ویسٹ کے ہی ملک ہوتے ہیں, تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں پاکستان کی. ایون میں ایک شہری عورت ہوں, تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو انٹیریئر سندھ یا انٹیریئر پنجاب یا کے پی کے انٹیریئر میں کیا پرابلمس ہیں. میں اس طرح سے نہیں سمجھتی ہوں جب تک کہ میں وہاں کا حصہ نہ بنوں. تو وہاں کے لوگوں کی نمائندگی ہونی بہت ضروری ہے کہ ہمارے علاقے کا یہ مسئلہ ہے. تو یہی چیز جو آپ کا سوال ہے کہ جو گورنمنٹ میں جو پالیسیز بنتی ہیں اس میں کہاں تک, زیادہ تر اسی وجہ سے پالیسیز فلاپ ہوتی ہیں, فیل ہوتی ہیں, کہ اس میں عوام کی جو گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے. سب کچھ سرفیس پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, اوپر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری پالیسیز تو بہت بنتی ہیں, قانون بھی بہت سارے پاس ہوتے ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا اس طرح سے جیسا کہ. اور اس کی ایک اور دوسری وجہ بھی ہے کہ ڈیموکریسی صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ ملک میں آپ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ یہ بن گئے. دیکھیں جو پرائم منسٹر یا جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں,
وہ تو جا کے علاقے میں کام نہیں کروائیں گے کہ کہیں کی نالی ٹوٹی ہوئی ہے یا کہیں پر پانی نہیں آ رہا ہے, یہاں پر کہیں گٹر ابل رہے ہیں, وہ یہ کام نہیں کروائیں گے. یہ کام ہوتے ہیں بلدیاتی اداروں کے. اب یہاں پر پچھلے کئی سال سے اب جمہوریت ہے سو کالڈ, لیکن بلدیاتی ادارے کیوں نہیں اس طرح سے کام کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, میں کراچی آئی ہوں, اور کراچی کے ہر ایریے میں وہاں پر کاؤنسلر ہوتے تھے, اور کاؤنسلر کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اگر آپ جیسے اب سپوز میں آئی ایٹ میں بھی یہاں رہتی ہوں, تو آئی ایٹ کا ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے کہ آئی ایٹ کی اگر جو بھی پرابلم ہے وہ میں جا کے ایک آفس میں جا کے کہہ دوں. میں ظاہر ہے میئر کے پاس نہیں جاؤں گی, میں وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں جاؤں گی, ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ فلاپ ہو جاتی ہیں یا فیل ہو جاتی ہیں. Your work often highlights women and minority voices. So how are these groups like جغرافی اور سیاسی تنازعات میں یہ طبقات کس طرح مختلف انداز میں متاثر ہوتے ہیں؟ بدقسمتی سے پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں ہوتا. ہم خود اسلام آباد میں رہتے ہیں. اسلام آباد کے ہارٹ آف سٹی میں جو ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کی جو آبادیاں ہیں جو کہ بہت پوش ایریاز کے اندر ہیں, وہاں پر بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے. پھر آپ اگر وہاں چلے جائیں ایچ کی طرف, سیکٹر ایچ کی طرف, تو ایچ 9 میں آئی گیس رمشا کالونی ہے. اب وہ پوری گرانے کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر تقریباً کوئی 5,000 کے قریب گھر ہیں, اور وہ سارے خاکروبز جو ہمارے شہر کو جو صاف رکھتے ہیں. اسلام آباد ہے ہی خوبصورت اس وجہ سے, ایک تو قدرت نے اس کو خوبصورت بنایا تھا جس کو ہم اجاڑ رہے ہیں, دوسرا ان خاکروبوں کی وجہ سے ہے. تو ان کے پاس جو رہنے کے 2 کمروں کے یا ایک کمرے کے جو گھر ہیں, جس میں انہوں نے, اب تو سولر آ گئے ہیں, انہوں نے چھوٹے چھوٹے سولر لگا کے پانی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتے ہیں وہ, کیونکہ میں ان کے ساتھ بہت کام کرتی رہی ہوں. اور اب دوبارہ سے ان کی اس آبادی کو گرا کے اب ان کو کہاں ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, کہاں ان کو دوبارہ پلیس کیا جائے گا, نوبڈی نوز. کوئی ان کے پاس, ہماری حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ یار اگر یہ دور چلے جائیں گے تو یہ کس طرح سے کمیوٹ کر کے آئیں گے صفائی کرنے کے لیے. ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کے پہ یہ جو ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ صرف صفائی ہی کر سکتے ہیں. یہ بہت دیکھیں, ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خاکروب ہیں اور یہ اس مسیحی ہیں, لیکن کیوں ہم نے ان کو ان پہ یہ لگا دیا ہے ٹیگ, اسٹگما, کہ وہ صرف وہی کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی تو اب یہ ہماری اپنی یعنی ایک بحیثیت قوم, بحیثیت ہماری گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ایک بہت بڑا داغ ہے. تو لیکن اس کے بعد غربت میں اگر یہ ساری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پالیسی کہہ لیں آپ, یا جو اس طرح کی جنگیں آ جاتی ہیں, یہ جو مہنگائی بڑھتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو اس کا امپیکٹ ان لوگوں پہ تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کا مداوع بھی نہیں کر سکتے. میں جب ان لوگوں سے ملتی ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ میں ان لوگوں کو جواب کیا دوں, کیونکہ آئی ایم نتھنگ. تو یہ چیزیں ہیں, تو اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے ہماری حکومتوں کو. Now finally, as someone who blends activism and creativity, آپ کے خیال میں فنکار اور رائٹرز اور پرفارمرز امن کے فروغ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فنکار بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. جیسے ابھی کوئی 4 دن ہی ہوئے ہیں, 4-5 روز قبل بہت بڑی گلوکارہ جو کہ بالکل ہماری جیسے میڈم نور جہاں تھی, اس طرح سے آشا بھوسلے کا بھی انتقال ہوا. تو اس پہ ایک چینل نے خبر چلا دی, تو اس پہ پیمرا اکاؤنٹ کے اوپر آ گیا کہ بھئی آپ نے کیوں چلائی. تو فنکاروں کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے. یہ تو بات, جس طرح جو پنچھی ہیں یا جو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ سرحدوں سے پار ہوتی ہیں. انسانیت بھی سرحدوں سے پار ہونی چاہیے, اس کا کوئی سرحد نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے جو فنکار ہیں وہ تو اوپن ہوتے ہیں نا. میں اب اگر کیونکہ ہم تھیٹر پلے کرتے رہے ہیں, تو ہم منٹو کا پلے, میں بہت زیادہ آئی ایم اے بگ فین آف منٹو, تو میں ان کے بہت پلیز کیے. پھر ہم نے راجندر سنگھ بیدی پہ ہم جیسے کام کر رہے تھے, تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اب تو جب ملک الگ ہو گیا ہے تو وہاں کے, لیکن اس سے پہلے تو سب ایک ہی تھے نا. اور وہی بات ہے کہ چاہے گلوکار ہیں
ہیں یا فنکار ہیں یا تھیٹر آرٹسٹ ہیں، فلم کے آرٹسٹ ہیں، یہ سب کہیں پر بھی جا کے کہیں بھی کام کرنے کے، صرف یہاں کی بات نہیں ہے، کسی بھی ملک میں تو جا کے، اور اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ ایک دوسرے کے جو یہ ایک طرح کا ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے بیسکلی. آپ جا کے آپ اپنی اچھائیاں دکھاتے ہیں بیسکلی نا، کہ آپ بحیثیت انسان کیا ہے. بے شک آپ کے ملکوں میں بہت سارے تضادات ہیں، آپ کے مذہب میں مختلف ہیں، لیکن اپارٹ فرام آل دیز تھنگس وی آل آر ہیومن بینگ. اور میں سمجھتی ہوں آرٹسٹ میں وہ ہیومینٹی کا لیول زیادہ ہونا چاہیے، تبھی وہ اس کو لیکن بدقسمتی سے جو ہمارے جو جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، خاص طور پہ جو گلیمر کے، وہ سیاست سے بہت اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. دیکھیے کوئی بھی آرٹسٹ اے پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے. تو جو بھی اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے آرٹسٹ کہ بھائی میں تو سیاست سے بالکل دور رہتا ہوں، میں تو بہت پرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تو کوئی نظریہ ہی نہیں، آپ کا تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ ایک ڈمی ہیں، ایک آپ روبوٹ ہیں. آپ کو جو کہا جا رہا ہے، آپ کم از کم آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ انسانیت کی بنیاد پہ آپ یہ تو کہہ سکیں کہ یار غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، یا ہمارے ملک میں اگر مائنورٹیز کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے. اتنی تو آپ میں سمجھ ہونی چاہیے. تو آرٹسٹ یہ کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. میں تو اس کو بہت، چاہے وہ ڈرامے ہوں، گانے ہوں، تھیٹر ہو، رقص ہو، بہت بہت مارجن ہے اس میں. تھینک یو ویری مچ سنوبا فار جوائننگ چائے کلیکٹیو. آپ نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ویورز کو حالات حاضرہ پہ ایک بہت اچھی سمجھ ملے گی. اور یہی چائے کلیکٹیو کا مقصد ہے کہ جتنے بھی مسائل یا جتنے بھی ایشوز اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں ان کو آسان زبان میں سمجھا جائے اور ان پہ ریفلیکٹ کیا جائے. جی ویورز، آئی ہوپ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگے گا. دس واز دا فرسٹ پوڈ کاسٹ آف چائے کلیکٹیو، اینڈ اف یو ہیو لائکڈ اٹ so please subscribe to the channel and share it, and we would welcome your comments on the show.